कमीशन ने जो काम पे निकले थे वो अधूरा छोड़ दिया और थोड़ा आगे ले जाते। कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? अपना रवैया दुरुस्त करें, नहीं तो कान से पकड़कर पार्लियामेंट से बाहर फेंक देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़, मैं हूं शहजाद इकबाल। जुडिशल कमीशन का फैसला आ चुका है। 2 रोज़ पहले तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने एक दफ़ा फिर कहा कि हम इस फैसले को कबूल करते हैं, लेकिन बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनका इजहार उन्होंने किया और उन्होंने एक दफ़ा फिर दोहराया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आरओज़ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है इस पूरे प्लान का हिस्सा थे, जो कि जुडिशल की कमीशन की रिपोर्ट में कहीं साबित वैसे नहीं होता है। आज असेंबली में इसहाक डार साहब ने बात की और इसहाक डार साहब ने अफसोस का इजहार किया है इस रवैये पे और उन रिमार्क्स पर जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब की तरफ से दिए गए थे। उन्होंने ये भी कहा है कि पीटीआई ने मुआहदे की पासदारी नहीं की। अभी मैं कुछ ही देर में आपको सुनवाऊंगा कि जो बातें इमरान खान साहब ने की थी और आज जो इसहाक डार साहब ने गुफ्तगू की है असेंबली में, वो कुछ ही देर में मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन अभी भी पीटीआई इस स्टांस पर क्यों खड़ी हुई है कि धांधली हुई है? बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई है, लेकिन हलकों में जिसका असर था उन्होंने धांधली की है। इस तरह की बातें भी हो रही हैं। तमाम इश्यूज़ पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर। ज़ुबैर साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असेंबली, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा अंसार अब्बासी साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। अंसार अब्बासी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, फैसला कबूल कर लिया, तहफ़्फ़ुज़ात भी वही हैं और इल्ज़ामात भी वही हैं जो कि पहले थे। इनफैक्ट एक जगह तो ये भी कहा इमरान खान साहब ने कि अब मुझे ज्यादा यकीन हो गया है धांधली के हवाले से। तो ये क्यों कन्फ्यूजन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ये कहूँगा कि पीटीआई के वर्कर्स से और वो लोग जो पाकिस्तान में स्टेटस को तोड़ा हुआ देखना चाहते हैं कि नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बां आते आते। इंशाल्लाह ये स्टेटस को टूटेगा। इंशाल्लाह इस असेंबली में काली भी ईंटों वालों के बजाय मोटरसाइकिलों पे और वेस्पा पे और सुजुकी मोटरों में आने वाले आएंगे इंशाल्लाह एक दिन। उसका जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट से क्या ताल्लुक है? या तो आप कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन में जो 3 जजेस थे वो भी स्टेटस को का हिस्सा है? बाकी आपके सवाल की तरफ आता हूँ। जहाँ तक जुडिशल कमीशन का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब ने, और मैं ख़ुद भी कई दफ़ा जुडिशल कमीशन गया, मैं समझता हूँ उन्होंने ख़ुद इसका अदा किया कि जिस तरह से नासिर मुल्क साहब ने इसको फेयर तरीके से चलाया, उन्होंने इसको एक्नॉलेज किया है। और मैं भी इसको एक्नॉलेज करता हूँ कि वन ऑफ द फेयरेस्ट जजेस पाकिस्तान में नासिर मुल्क साहब और उनके जो दूसरे ब्रदर जजेस थे। मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने एक बहुत बड़ी इखलाकी जीत की है। लोग ये समझते थे इमरान खान जिस तरह उनकी एक लेगेसी है कि ही इज़ बेसिकली अ फाइटर, कि यार वो नहीं मानेंगे, वो नहीं उन्होंने अपनी बात को वो उस पर खड़े हुए और उन्होंने सर तस्लीम खम किया। जिस चीज़ पे हमारा बहुत बड़ा एक स्टेक्स थे, उसके बावजूद उन्होंने हमारे ऑनरेबल जज साहिबान की वर्डिक्ट को माना। और किसी भी मुल्क में जो है अपना शहजाद साहब, किसी भी मुल्क में, यूके में, यूएस में या इवन इंडिया में जहाँ पे डेमोक्रेसीज हैं, वहाँ पे फेयर कमेंट होता है। फेयर कमेंट हुआ अदब लिहाज रखते हुए अपने ऑनरेबल जजेस का। क्योंकि मैं अभी मैं मुआहदा था जैसे सागदार साहब का मैंने जिक्र किया, उसमें उन्होंने कहा था, शहजाद में अर्ज कर आप लोगों ने कहा था चार्जेस को वापस ले लेंगे। शहजाद में अर्ज कर लूँ, अभी पीटीवी वर्ल्ड पे भी एक प्रोग्राम में करके आया हूँ और वही बात मैं यहाँ पे करूँगा कि जब जिन लोगों ने इस इशू पे 126 दिन का धरना दिया, जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, जान की और माल की, हमारे कारकुन जख्मी हुए, हमारे लोग मारे गए, अगर वो लोग यहाँ तक हम आ गए हैं कि हमने एक्सेप्ट किया है और हमने ये बात की है कि हम इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इसको एक्सेप्ट करते हैं एंड वी वांट टू मूव ऑन। और आज जो कौमी असेंबली में बात हुई है, जो डार साहब ने बात की और उसको फिर रेसिप्रोकेट किया शाह महमूद कुरैशी साहब ने, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा स्टेप इमरान खान ने लिया कि उन्होंने इस फैसले को कबूल किया, अपनी बात की पासदारी की। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, मैं समझता हूँ इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने डार साहब या मियाँ साहब की मर्जी की सियासत नहीं करनी, हमने अवाम की मर्जी की सियासत मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं कि कबूल किया फैसले को और अब इट्स टाइम टू मूव ऑन। तो ये तो एक अच्छा जेस्चर है पीटीआई की तरफ से।
اگر صرف پی ٹی آئی یہاں تک رکھے نا تو بالکل صحیح ہے, اور پھر ہمیں بھی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ رپورٹ میں یہ لکھا ہے یا یہ لکھا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے اس ججمنٹ سے. ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو ڈیفیشنسیز ہیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہ آگے چل کے اس کو کیسے, جب آگے کی بات کرتے ہیں کہ اس کو کیسے فکس کرنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں ایز انسٹیٹیوشنز ایک تو ریسپیکٹ, کیونکہ عمران خان خود جو ان کی جدوجہد کا آغاز ہوا تھا وہ ہمیشہ کہتے تھے قانون کی حکمرانی. قانون کی حکمرانی کا مطلب یہ ہوتا ہے جو قانون دان ہیں, جو چیف جسٹس صاحب ہیں, جو وہ کہہ دیں تو وہی ایکسیپٹ ہوتا ہے. جب یہ ویسٹرن ڈیموکریسیز کی بات کرتے ہیں تو ویسٹرن ڈیموکریسیز میں ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی, اور میں علی کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے خاص طور پر ان جیالوں کو جو سوشل میڈیا پر ہیں وہ چیف جسٹس کے بارے میں اور ججز کے بارے میں جو فرما رہے ہیں, آئی تھنک دیٹ از موسٹ عمران خان صاحب اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے تعریف کر چکے ہیں. تعریف کا مطلب یہ نہیں ہوتا, تعریف کا مطلب دیکھو ہوتا کیا ہے. آپ لیگل مائنڈ کون زیادہ اچھا ہے؟ لیگل مائنڈ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے فیصلہ صحیح نہیں سنایا, کنڈکٹ صحیح کیا لیکن فیصلہ صحیح نہیں سنایا. بھائی فیصلہ آپ کی مرضی سے تو نہیں آئے گا نا, فیصلہ تو ان کی مرضی سے آئے گا. انہوں نے ریویو کیا اور وہ جو کہتے ہیں اسی کو تسلیم کرنے. کس نے کہا کہ فیصلہ صحیح نہیں آیا؟ کیا عمران خان؟ یہ عمران خان صاحب کے لفظ تو نہیں تھے کہ فیصلہ صحیح نہیں تھا. وی آر ناٹ ریسپانسبل فار دی ملینز آف. وہ خوش نہیں ہے, نہیں خوش نہیں ہے فیصلے سے. بٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تمام چیزیں لکھ دی ہیں جو دھاندلی کے زمرے میں آتی ہیں اور یٹ فیصلہ یہ کچھ اور سناتی ہے. یہ کہا نا انہوں نے. اور سارے آپ پروگرام دیکھ لیں, ابھی اسد عمر 8 بجے پروگرام کر رہے تھے جیو پر, آپ دیکھ لیں وہ کیا کہہ رہے تھے. تمام علی نے جو باتیں کی ہیں نا آج کمپلیٹلی ڈفرنٹ کی ہیں, اینڈ آئی ہیو ٹو اپریشیٹ ہم. بٹ obviously جو فیصلے کرنا ہے وہ لیڈرشپ میں کرنا ہے. بات یہ ہوتی ہے اگر اس حد تک ہونا کہ فیصلہ ہے, ہماری ریزرویشنز ہیں, بٹ صاحب ایسے تو بہت سارے فیصلے ہیں نا جس میں فیصلہ آ جاتا ہے, تسلیم بھی کر لیتے ہیں لیکن تحفظات کا اظہار کرتے ہیں. لیکن آپ میں ایک بڑی ایگزامپل دوں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو فیصلہ تھا وہ ایک کورٹ کا فیصلہ تھا, ایگزیکیوشن بھی ہوگی اس فیصلے کی, لیکن آج بھی وہ فیصلہ جو ہے پیپلز پارٹی نہیں مانتی. شہزاد بڑا انفیئر ہے کمپیریزن. میں قانونی بات کر رہا ہوں, صرف قانونی بات کر رہا ہوں, سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پر تو میرا خیال ہے پورا پاکستان سوالیہ نشان تھا. ایک مارشل لا کے انڈر ایک جوڈیشری اور ایک اس وقت کی جوڈیشری, ایک میں بات کر لوں, یہ وہ اس وقت کی جوڈیشری میں تو جنرل عارف نے خود لکھا ہے. میں ذرا پہلے سنوات دیتا کہ یہ چیز کلیئر ہو جائے. 15 سیکنڈ اس پہ لگیں گے. دیکھیں اس ملک میں جمہوریت ہے نا, جیسی بھی ہے, آئین ہے, آزاد عدلیہ موجود ہے نا, آئین تو پامال تو نہیں ہوا, ابینس میں نہیں ہے. مائی پوائنٹ از, کیا آپ کے پاس اپیل کا حق ہوتا ہے؟ ہمارے پاس نہیں ہے. ایک منٹ, کیا ہم نے اس کے خلاف کوئی ایجیٹیشن کی ہے؟ کیا ہم نے اس کے فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیلنج کیا؟ آپ کے پاس اپیل کا حق ہی نہیں ہے بھائی. سر جی یہ اس میں اپیل کا حق کیا ڈیمانڈ کیا رکھیں گے؟ میں آپ کو عرض کر لوں, میں بات تو پوری کر لوں. آپ بتا دینا زبیر بھائی, میں بات پوری کر لوں. دیکھیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے آنریبل ججز تھے, they were sitting as an inquiry commission. ٹھیک ہے, انکوائری رپورٹ آئی ہے, یہ کوئی سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ نہیں ہے, لیکن ہم نے اس کو چیلنج نہیں کیا, نہ ہم نے چیلنج کر نہیں کوئی ارادہ نہیں ہے. کیا آپ روڈ پہ آتے ہیں, کیا ایک میچور ڈیموکریسی میں آپ روڈ پہ آتے ہیں احتجاج کر سکتے ہیں نا؟ کس کے اگینسٹ؟ کیا ہم نے کیا؟ کیا ہم نے احتجاج کریں گے؟ کیا ہم نے کسی بھی فورم پہ تحریک انصاف کے پہلے کہہ چکے تھے نا بھائی, جب فیصلہ جو بھی آئے گا چیئرمین نے فیصلہ قبول کر لیا, مان لیا, میں انصار صاحب سے انصار صاحب سے میں پوائنٹ آف ویو لے لوں, لیکن انصار صاحب کو پہلے میں ذرا سنوا دوں. I think you have to appreciate what he is saying. عمران خان صاحب نے اور آج ساگدار صاحب نے کیا گفتگو کی, ذرا سنیے. معافی میاں صاحب آپ کو مانگنی چاہیے, معافی مجھے نہیں مانگنی چاہیے. میاں نواز شریف معافی مانگے تو مجھے افسوس ہوا, بجائے کہ ان کی ہیوملٹی کو, ان کی ہمبلنس کو آپ اپریشیٹ کریں. اس طرح جوڈیشل کمیشن کنڈکٹ کی گئی, میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں چیف جسٹس کو. زبردست انہوں نے کمیشن کی, صرف مایوسی یہ کہ ادھورا چھوڑ گئے. میں پازیٹیو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ خان صاحب فرمائیں گے کہ جو ہو گیا اس کو ہم سیٹسفائڈ کرتے ہیں, ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اب ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں اور اس کے کیبنٹ بھی لگا رہے ہیں. وہ تو اب لگا ہی نہیں سکتے اس معاہدے کی موجودگی میں. میں ورڈکٹ تو ان کا مان گیا ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے جو خدشات ہیں وہ بڑھ گئے ہیں. اور جو ہو گیا سو ہو گیا, آپ کی تسلی اب ہو جانی چاہیے. اور اس اکارڈ کے بعد تو یو کنٹریکچولی باؤنڈ. الیکشن کمیشن پوری ملوث تھی اس کے اندر, آر اوز پوری طرح ملوث تھے, نون لیگ پوری ملی ہوئی تھی ان کے ساتھ, انہوں نے مل کے میچ فکس کیا ہے. Allegations against those alleged involved in the plan design also remain unsubstantiated by the evidence or record. کوئی یہ سمجھے کہ یہ الیکشن 2013 میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ دھاندلی نہیں ہوئی, رزلٹ قبول کر لیا.
धांधली के अंदर तो अगर आप ये जुडिशल कमीशन देखें सवाल और बढ़ गए हैं। हमें सबको उसकी पासदारी करनी चाहिए। अगर हम पब्लिक में जाके ये कहें कि हम एलिगेशन हमारी भी अभी भी हैं, तो वो नहीं है। They stand withdrawn according to this agreement. इलेक्शन कमीशन जिसने 2013 का इलेक्शन करवाया था, इस रिपोर्ट के बाद इनका कोई जवाब नहीं बनता इस्तीफा ना देने का। जी अंसार अब्बासी साहब, आपने सुन लिए इसाक डार साहब के रिमार्क्स भी और इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। देखें, जो MOU है उसके लिहाज से तो जो इसाक डार साहब कह रहे हैं कि ठीक है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इमरान खान को ये बातें नहीं करनी चाहिए थी, ये जो दोबारा से रिगिंग की बातें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन ये देखें, पॉलिटिक्स की एक बात समझें कि इनकी एक फॉलोइंग है और बहुत अग्रेसिव फॉलोइंग है, जो सोशल मीडिया में आप देख सकते हैं। मेरा है जितनी अग्रेसिव फॉलोइंग PTI की है, ज़रा आप डिसएग्री करेंगे, मैं करूँगा तो हमारी जान नहीं छुटती। तो ये प्रेशर इनके ऊपर भी है। तो ये जो इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं समझता हूँ कि जनरली वो बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए थी कि उन्होंने एक बात तो प्रिंसिपल तय हो गया कि वट एवर इज़ द डिसीजन, हम उसको मानते हैं, हम पार्लियामेंट में जा रहे हैं, हम रोड्स के ऊपर नहीं आ रहे और हम KP के ऊपर फोकस करेंगे। ये यहाँ पे अगर मैं आपसे सवाल करूं, ये ऑप्शन था क्या तहरीक इंसाफ के पास कि वो सड़कों पे आते हैं या एहतजाज करते हैं इस वर्डिक्ट के खिलाफ? देखें, आप ये देखें ना कि वो एड्रेस जब कर रहे हैं तो उनकी जो एग्रेसिव और हॉकिश जो फॉलोइंग है वो भी सुन रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान की। तो मैं ये कह रहा हूं कि उनके भी जहन को मैं पॉलिटिकली ये समझ रहा हूं कि थोड़ा सा उनको भी एड्रेस और सूदिंग एक ये कि यार देखें, यानी बराबर उनको भी करना है। अदरवाइज जो डिसीजन है कि जी ना ये सड़कों पे आएंगे, वो ज़ाहिर है पाबंद थे कि उन्होंने नहीं करना था। लेकिन अब जहाँ से हम जिस स्टेज के ऊपर आ गए, तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छी बिगिनिंग हो सकती है, होनी भी चाहिए। उसके लिए मैं सिर्फ कहूँगा कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा एहतियात ये करनी चाहिए। इनका एग्रेशन अपनी जगह और अपोजिशन का एग्रेशन वैसे होता भी है, हुकूमत को थोड़ा सा ज़्यादा सब्र करना चाहिए। फ़र्ज़ करें कि मैं सुन रहा था दानियाल अजीज़ की एक आध कोई बातचीत TV चैनल पे, ही वॉज वेरी एग्रेसिव, बहुत खतरनाक बातें वो कर रहे थे। फर्ज जुबैर साहब भी कर रहे हैं, ये कोई ऐसी बातें नहीं कर रहे कि इनको गुस्सा दिलवाएं। तलाल चौधरी साहब ने आज कहा कि आप रवैया दुरुस्त करें वरना कान पकड़ के आपको असेंबली से निकाल देंगे। सिर्फ एक वोट की मार है आप लोग। बहुत ही गलत बात है, मैं आपको बताऊं, इतनी ज्यादती की बात है ना। अगर फर्ज करें आप इनको निकाल देते हैं तो इसकी इम्प्लीकेशन सियासत, पाकिस्तान की सियासत के लिए कितनी खतरनाक होगी, इसका एहसास है उनको। तो मैं ये समझता हूँ कि इनकी तरफ से अगर इमरान खान भी गलत बात करते हैं या PTI की, अपोजिशन की एग्रेशन को हुकूमत को बर्दाश्त करना चाहिए। ये हुकूमत का रवैया होना चाहिए। मैं कहता हूं इमरान ने बात ठीक नहीं की जो उस लिहाज से की, लेकिन जो इल्जामात दोहराए वो नहीं दोहराने चाहिए थे और उसकी वजह है जो भी थी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि उसके रिस्पॉन्स में हुकूमत को ठंडे दिल के साथ बिल्कुल, बिकॉज असल देखें वो क्या कह रही है, असल पार्टी ये कह रही है कि हम अब सियासत डिफरेंट किस्म की करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर और KP के ऊपर फोकस करेंगे, जो कि आउटकम है, प्रैक्टिकल जो आउटकम है, तो हमें तो उसको देखना चाहिए। तो इस पे जुबैर साहब मैं सुन रहा था क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि MOU में ये मेंशन किया हुआ है। मैं एक मिनट मुकम्मल करूंगा। डार साहब का सुनवाया है उसमें सिर्फ एक बात, फिर अपनी बारी में बात कर लूंगा। देखें, डार साहब ने ये बात की, आई वाज देयर, मैं सुन रहा था जब डार साहब फरमा रहे थे, जो बात कर रहे थे, उसका बड़ा अच्छा जवाब भी शाह साहब ने दिया हमारी तरफ से। डार साहब ने आपने चलाया भी कि हम ये समझते हैं कि खान साहब को ये करना चाहिए, ये तो इस तरह तो अली मोहम्मद खान भी ये समझता है कि जब खान अपना मियां नवाज शरीफ साहब मोदी साहब से मिले तो हम ये समझते हैं कि सारा फासला मियां साहब को नहीं तय करना चाहिए था। हमारी राय ये है, मैं ये समझता हूं, तहरीक इंसाफ ये समझती है कि मियां साहब को मोदी साहब के सामने कश्मीर का मुकदमा रखना चाहिए था, नहीं रखा, शायद उनको मुनासिब नहीं लगता था। तो ऐसे होता है कि मियां साहब अपनी सियासत अपनी मर्जी से करेंगे, हम अपनी सियासत अपनी मर्जी से करेंगे। मैं समझता हूं कि जिस तरह वो एक बात है ना कि दलील थी ना कोई हवाला था इनके पास, अजीब लोग थे, बस इख्तिलाफ रखते थे, खुदा के वास्ते पाकिस्तानी कौम पे रहम करें। अगर वो लोग जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानियां दी इस धांधली के इशू पे, अगर हमने जज साहिबान के सामने सर तस्लीम खम किया है, इमरान खान साहब ने माना है, इसके बाद अगर हुकूमत चाहती है, बेशक मैं तलाल साहब को कहना चाहता हूं, मेरा छोटा भाई है तलाल, बेशक मैं चैलेंज करता हूं मियां नवाज शरीफ साहब को, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, पॉजिटिव स्पिरिट में बातें होनी। मैं मियां नवाज शरीफ साहब को चैलेंज कर रहा हूं कि या तो अपने हॉक्स को कंट्रोल करें या हिम्मत पैदा करें तहरीक इंसाफ को बाहर निकालने की, और फिर इस मुल्क में आप तहरीक इंसाफ को सियासत से बाहर करके इस मुल्क में कोई सियासत कर नहीं सकेगा। असेंबली में वापस आए थे, हमने वेलकम किया आपको, लेकिन बाहर निकल के फिर आपने तकरीर सर मैं अर्ज करूं शहजाद साहब, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री, सब रिकॉर्ड में है। अब वक्त ज्यादा लेके मेरे ख्याल से ये शहजाद साहब हम असेंबली में आए, ठीक है, जब जुडिशल कमीशन पे एक मुआहिदा हमारा इनके साथ हो गया, हुकूमत ने हमें असेंबली में दावत दी,
جس دن ہم اسمبلی میں آئے حکومت کی دعوت پہ, اسی دن ان کے عمر ایوب صاحب اور دانیال عزیز صاحب کھڑے ہو گئے, تو آپ ایک طرف کھڑے ہوں یا بلائیں یا نکالیں. اپنی باری میں اگر بات کریں یا پھر مختصر رکھیں نا تو اس پہ بہتر ہوگا. حکومت کے لیے جو سیٹسفیکشن ہے نا وہ آؤٹ کم آف دا کمیشن ہے. جی ان کو تو بولنے کی ضرورت نہیں, تھوڑا سا بولنے دیں ان کو, تھوڑا سا لیوریج دے دیں, بولنے کا لیوریج دے دیں, کیونکہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا, آپ نے حکومت کرنی ہے. ایک بریک کے بعد بات کریں گے جو طلال چودھری صاحب نے آج اسٹیٹمنٹس دیے ہیں یا دانیال عزیز صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس کی ضرورت کیا پیش آئی حکومت وقت کو. ایک بریک کے بعد بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. زبیر صاحب, عمران خان صاحب نے یا تحریک انصاف نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ چارجز کو واپس لے لیا جائے گا. اب وہ کسی قسم کا اس پہ پروسیڈ نہیں کر رہے ہیں, نہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹریٹ ایجیٹیشن کریں گے, نہ تو کسی اور فورم پہ اس کو لے کے جا رہے ہیں. تو ٹیکنیکلی لفاظی جو بھی ہو, جیسے انصار عباسی صاحب نے کہا, انہوں نے بھی اپنے فالوورز کو ایک ایکسپلینیشن دینی ہے, لیکن کچھ اس کے آگے جا کے وہ احتجاج نہیں کر رہے, تو اس کا مطلب چارجز واپس لے رہے ہیں. پہلی بات یہ, میں علی کی جو اسپرٹ ہے نا, ماحول میرا خیال ہے ہمیں خراب نہیں کرنا چاہیے. جب اچھی باتیں کوئی دوسرا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو آپ کو بھی اچھے ہی رسپونڈ کرنا چاہیے. ہمیں یہ بھی ہمیں انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ان کی فرسٹریشن ہوگی. ظاہر سی بات ہے, آپ نے اتنا دھرنا دیا, آپ کے ایک نیریٹو تھا 2 سال, اور آپ پرابلی اسٹرانگلی بلیو کرتے تھے کہ دھاندلی ہوئی ہے. ہم اسٹرانگلی بلیو کرتے تھے کہ دھاندلی نہیں ہوئی ہے, کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے نا, مطلب میں الیکشن کیمپین الیکشن آفس میں موجود تھا, 6-7 لوگ تھے, ہم آپس میں کافی دفعہ ہم ڈسکس کرتے تھے. انوشا رحمان, میں ابھی بعد میں جب سے یہ دھرنا ورنا شروع ہوا تھا کہ یار کوئی کچھ تھا ماحول, کوئی چیز ہم نے کچھ کیا تھا, اور اس کا دیکھیں ہماری کنونشن کہاں سے ہوگی. اگر علی بھی ہماری جگہ ہوتا کہ 237 صفحے میں ایک لفظ نہیں ہے پی ایم ایل این کے خلاف, پورے انٹائر پروسیس میں حفیظ پیرزادہ سب سے زیادہ بولیں. میرا خیال ہے 75% آف دا ٹوٹل ٹائم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ میچ فکس تھا جس میں ہاروز الیکشن کمیشن اور آپ کی جماعت. حفیظ پیرزادہ صاحب کو لاسٹ دن جب وہ سم اپ کر رہے تھے تو چیف جسٹس نے یہ سوال پوچھا تھا کہ پیرزادہ صاحب آپ نے پی ایم ایل این کے خلاف تو ابھی تک ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا. ہم یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو گلا شکوہ ہے بھی, اور وہ ہو بھی سکتا ہے ان کی فرسٹریشن ان کا وہاں تک لے کے گئے تھے, ہم نہیں, میں تو کبھی بھی نہیں کہتا کہ یہ معافی مانگے یا تھرسڈے کے دن جو آ کے نواز شریف صاحب نے خطاب کیا اس میں انہوں نے عمران خان کا نام تک نہیں لیا, اور بڑے انہوں نے آ کے بات کی کہ آگے کیسے بڑھنا ہے, بڑا امپورٹنٹ یہ ایک موڑ آ چکا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ دانیال عزیز, طلال چودھری صاحب آ کے آج یہ بات کر رہے ہیں کہ کان پکڑ کے نکال دیں گے اسمبلی سے, ایک ووٹ کی مار ہے اندر کے حالات. اب آپ کو بتاتا ہوں, جس دن پرائم منسٹر نے یہ تقریر کا وہ ہوا تھا, تو فرسٹ اس میٹنگ میں جس میں لیگل جو ہمارے ایکسپرٹس تھے انہوں نے لا منسٹری کے, کیونکہ ان کے پاس آئی تھی رپورٹ, انہوں نے بریفنگ دینی تھی پرائم منسٹر کو, سو وہاں میں ہم موجود تھے. تو اس کا لیگل سائڈ ہم نے ڈسکس کیا, اس کا پھر پولیٹیکل سائڈ تھا کہ پرائم منسٹر شوڈ ایڈریس دا نیشن, اور اس کی جو اوور آل لینگویج ہونی چاہیے وہ پازیٹیو ہونی چاہیے, اور آگے کی بات ہونی چاہیے جو ہو چکا. حالانکہ ہم کافی آبویسلی افیکٹڈ تھے ان دس انٹائر پروسیس, کہ ہم نہ ٹرائبیونل کا بھی کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے دھاندلی کی ہے, نہ سپریم کورٹ میں اپیل کا پروسیس کر کی بات ہے نا, یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو تعامل سے کام لینا چاہیے, تو کام لینا چاہیے. ہمارے بھی جو چاہنے والے ہیں, اگر ہمارے اوپر ڈائریکٹ ایکوزیشن نو لیس دین دا چیئرمین ہمسیلف اگر کریں گے اور کہیں گے اب تو میرا اور زیادہ وہ ہو گیا ہے, اور پی ایم ایل این ملوث تھا, بھائی پی ایم ایل این سیز ہو, فرشتے کہہ رہے ہیں, حدیث میں آیا ہے, کہاں کس میں لکھا ہوا ہے, ایک لفظ تو بتا دیں ہمارے خلاف. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان جو مسٹیک کر رہا ہے پی ٹی آئی, کہ آپ جن چیزوں کا نیریٹو بنا کے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 40 ہمارے وہ کنسرنز ہیں, دیر از نو لنکیج بٹوین, دس از واٹ دا سپریم کورٹ از جوڈیشل کمیشن از سیئنگ, کہ آپ نے پیٹرن کوئی بھی ڈیفائن نہیں کیا. دیر از نو لنکیج کہ جی فارم 15 کا نہ ہونا مینز پی ایم ایل این کے لیے دھاندلی. زبیر صاحب مجھے یہ بات بتائیں کہ یہ طلال چودھری صاحب کا اسٹیٹمنٹ, کیونکہ آج آپ لوگوں کی میٹنگ بھی تھی اس حوالے سے, تو یہ پارٹی پالیسی ہے کہ ان کو باہر رکھنا ہے, یا صرف پریشر ٹیکٹکس ہیں کہ تحریک انصاف کو بیک فٹ پہ رکھنا ہے؟ بالکل, ایک ووٹ کی مار ہے, ووٹ اگر ووٹ پی ایم ایل این کر دیں ان کے خلاف تو یہ باہر ہوں گے. اسٹریٹجی کیا ہے؟ پریشر ٹیکٹکس. اسٹریٹجی یہ ہے کہ وی وش اینڈ وی وانٹ کہ جی پی ٹی آئی کے جو ممبران ہیں وہ اپنا رول پلے کریں پارلیمنٹ میں, اینڈ پی ایم ایل این ایز اے پارٹی ول بی دا لاسٹ پارٹی ٹو انشور کہ یہ باہر جائیں.
اور آپ اس کو آنے والے دنوں میں دیکھ بھی لیجئے گا. اسپیسیفکلی میری بات کا جواب دے علی محمد خان صاحب. یہ جو ابھی خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میچ فکس ہے اور وہی جو الزامات پہلے لگائے پی ایم ایل این, آر اوز اور الیکشن کمیشن, مطلب کیوں یقین کریں ہم خان صاحب کی بات پہ؟ آپ کے فالوور کیوں یقین کریں خان صاحب کی بات پہ؟ کس فورم پہ آپ نے اس کو اب تک جو ہے ثابت کیا ہے؟ ایک عرض کروں, دیکھیں ایز اے سوال کا جواب نہیں دیں گے, عرض ضرور کریں گے آپ. ایز اے لائر میں آپ کو بات کروں گا کہ بہت سے میں نے پتہ نہیں کتنے سینکڑوں کیسز میں دیکھا کہ جب کبھی ایک فیصلہ کسی پارٹی کے خلاف آتا ہے, کسی بھی بندے کے خلاف جو عدالت میں جاتا ہے, تو یہ کدھر ہوتا ہے کہ وہ کہے کہ ہاں بس ٹھیک ہے جی اب مجھے تسلی ہو گئی ہے اور میں غلط تھا جی, میں میرے سارے کلیم غلط تھے اور یہ میرا بات میں آپ کی سمجھ لیکن ایز اے نیوٹرل آبزرور میں آپ کی بات پہ کیوں یقین کروں؟ پوائنٹ از شہزاد, یو ہیو ٹو ایکنالج دس فیکٹ کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس میں لاکھوں کی تعداد میں ایکسٹرا ووٹس چھاپے گئے کہ نہیں چھاپے گئے, گئے کہ نہیں گئے, کہہ رہے کہ وہ 15 تھے کہ نہیں تھے, وہ ساری باتیں آپ مجھ سے کیوں دہرانا چاہتے ہیں جو ہم نے کیے؟ میں نے پڑھا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہر الیکشن میں ایکسٹرا ووٹ چھاپے گئے اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ووٹس کا کوئی تعلق نہیں بنتا, جہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ ووٹ چھاپے گئے وہاں پی ایم ایل این جیتی ہو. شہزاد صاحب, جوڈیشل انکوائری کمیشن نے جب یہ 3 پوائنٹس پہ اپنا ورژن دیا نا, تو اس سے پہلے پیراگراف میں کیا بات ہوتی ہے آنریبل جج صاحبان کی طرف سے؟ یہ بات ہے کہ یہ جن باتوں کو لے کے پی ٹی آئی نے تحریک چلائی ہے, ہاں, تو دیٹ از سم تھنگ. آپ جو یہ کہتے رہے کہ دھرنا ٹائم ضائع ہوا ہے ملک کا, یہ جوڈیشل کمیشن اس کو ایک اور چیز زبیر بھائی, ایک منٹ, ایک اور چیز دیکھیں, آج سے لیٹ سپوز نیکسٹ الیکشن ہوتا ہے, یہ جو جوڈیشل کمیشن بنی ہے, یہ جو جج صاحبان نے, میں سمجھتا ہوں آئی وڈ تھینک دیم کہ انہوں نے اپنا بے شمار ان پہ پینڈنسی ہوتی ہے, انہوں نے اپنا ٹائم لگا کے اس کو موسٹ جسٹلی کرنے کی کوشش کی ہے, ٹھیک ہے, پورا چھوڑ دیا. ایک بات میں آگے کرنا چاہتا ہوں, یہ سب کچھ کرنے کے بعد 126 دن کا دھرنا ہونے کے بعد, جانوں کی قربانیاں دینے کے بعد, کچھ غلطیاں ان کی کچھ ہماری جو بھی ہے, لیکن بہرحال ایک فیکٹ یہ ہو گیا کہ دھرنے سے یہ جو دانلی کا ایشو اس کو چیمپئن کیا تحریک انصاف نے. آج کے بعد جب بھی الیکشن ہوگا, آئی ایم کیٹیگوریکلی سیئنگ دس, جب بھی الیکشن ہوگا, جن الیکشن آئندہ جب بھی ہوگا, کوئی بھی ایجنسی, کوئی بھی ادارہ, ایک منٹ اتفاق نہیں کرتا. جیسی کی رپورٹ میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ انتخابات میں دھاندلی نہیں ہوگی؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے تو میں کہتا ہوں پھر زیادہ ہوگی. آرگومنٹ مائی پوائنٹ ہے کہ سارا جتنا رقص کریٹ ہوا اس ملک میں, یار میں نے تو نہیں کہا, نہ کوئی شاہ محمود قریشی نے, نہ کوئی الوی صاحب نے, نہ عمران خان, نہ اسد عمر صاحب نے, کسی نے قومی اسمبلی میں یہ نہیں کہا کہ ہاں ہر حلقے میں 60-70 ہزار ووٹ انویریفائڈ. پلیز جانا چاہ رہا ہوں, آپ میری بات کمپلیٹ ہی نہیں ہونے دے رہے. میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. پلیز شہزاد, وی آر دی وکٹمز, لیٹ می کمپلیٹ مائی آرگومنٹ. اب وکٹم نہیں, سب میری بات تو سن لینا, اور سب میری بات سن لیں. کیا ہم نے کہا او بھائی چودھری نثار صاحب نے کہا تھا 60-70 ہزار. میری بات یہ ہے, میری بات یہ ہے, آپ کو مبارک ہو, آپ کو مبارک ہو آپ کو مبارک ہو بھائی صاحب, ایک منٹ, لیکن میری بات یہ ہے, آپ نے مجھے پورا نہیں کرنے دیا نا, میں خاموش ہو جاؤں گا پورا کر کے. نہیں فائدہ نا بات کرنے کا, رپورٹ آ چکی ہے. کرنے لگا ہوں, یہ سارا کچھ ہونے کے بعد آئندہ جب بھی الیکشن ہوگا پوچھے گا کہ کون جیتا. آج یہ بات ہو رہی ہے کہ حفیظ پیرزادہ رائٹ چوائس تھے یا نہیں تھے, آج یہ بات ہو رہی ہے ٹی او آرز پہ صحیح فیصلہ کیا تھا تحریک انصاف نے اگری کرنے کا یا نہیں کیا تھا, اور ایک یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ یہ سیاسی کیس رہتا تو بہتر تھا, پی ٹی آئی کو اس کو قانونی کیس نہیں بنانا چاہیے. سب سے پہلی بات جو آپ کہہ رہے ہیں ان کے فالوورز کو جو اصل سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے, اور سب کو سمجھنی چاہیے کہ یہ ٹوٹل سیاست سے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. اور وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے 200 سے زیادہ دفعہ چیف جسٹس کا نام لیا, کہ افتخار چودھری نے کہ ریگنگ میں کانسپریسی کی, آپ نے میاں پرائم منسٹر نواز شریف کا نام لیا, آپ نے میر شکیل الرحمان جنگ گروپ کا نام لیا, آپ نے رمدے کا نام لیا. ان میں سے کوئی نام 35 پنچرز کا ایک بھی چیز جوڈیشل کمیشن کے اندر ایک دفعہ بھی ڈسکس تک نہیں کی. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ ثبوت دیتے ہیں, کوئی کمپلین کرتے ہیں, نیکسس کی بات کرتے ہیں, ناٹ ایون ون سنگل ٹائم کسی ایک کا بھی نام. میں کہتا ہوں دیکھیں, یہ جو ساری دھرنے میں جو بھی کچھ بات کہی گئی کنٹینر کے اوپر, اور جو پورا سال جو کہا گیا, اگر آپ جوڈیشل کمیشن میں دیکھیں اس کی ٹوٹل پروسیڈنگ, وہاں جو باتیں کی تھی وہ تو فارم 15 پہ آ گئی ساری کی ساری. آپ کے خیال میں سیاسی کیس تھا, اس کو سیاسی کیس ہی رہنا چاہیے تھا؟ دیکھیں ٹوٹل یہ سیاسی تھا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو کسی نے مس لیڈ کیا, مس لیڈ کر کے ان کو ایسی ایک رستہ دکھا دیا کہ جس نے ان کی گورنمنٹ کو تو بہانہ مل گیا کہ ہمارا ٹائم ضائع ہو گیا, لیکن پریکٹیکلی عمران خان کو جو توجہ دینی چاہیے تھی کے پی کے اوپر وہ توجہ نہیں دے سکے. اور ادروائز دیکھیں اگر وہ وہاں پہ توجہ دے رہے ہوتے اور پھر ایک ریفارم ایجنڈا لے کے
آپ پارلیمنٹ کے اندر آ کے پریس کرتے تو سارا پاکستان آپ کے ساتھ ہوتا. ٹھیک ہے, ایک بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد میں یہ بات کروں گا کیونکہ اس جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ سے پہلے ہی ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب یہ کہہ چکے تھے کہ شجاع پاشا کے ساتھ ساتھ جس وقت یہ دھرنا جاری تھا اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی ظہیر الاسلام بھی اس میں ملوث تھے, اور انصار عباسی صاحب نے اس دن سما پہ بھی یہ کہا تھا, پھر انہوں نے سٹوری بھی لکھی تھی دا نیوز میں کہ سالڈ انفارمیشن نواز شریف صاحب کے پاس بھی تھی کہ اس وقت کے سرونگ ڈی جی آئی ایس آئی بھی اس میں ملوث تھے, اور اس پر شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ایک پارلیمانی کمیشن بننا چاہیے اس کی تحقیقات کرنے کے لیے کہ دھرنے کے پیچھے تھا کون. ایک بریک کے بعد بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. انصار عباسی صاحب, آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ ہر نیوز کا ایک وقت ہوتا ہے, ایک خبر کا ٹائم ہوتا ہے نا, تو یہ کیا وجہ ہے کہ ڈیفنس منسٹر اس ججمنٹ آنے سے پہلے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ دھرنے کے پیچھے شجاع پاشا, جن کا نام پہلے جاوید ہاشمی صاحب بھی لے چکے, ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی یعنی کہ ظہیر الاسلام صاحب بھی تھے, پہلے جیو پہ دیا, اس کے بعد ابصار عالم صاحب کو وہ انٹرویو دیا گیا, پھر آپ نے سٹوری کی اس پہ, اور پھر جو ہے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اس پہ ایک پارلیمنٹری کمیشن بھی بننا چاہیے تاکہ اس کی تحقیقات ہو. یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اس چیز کی, یہ سب اس وقت کیوں ہو رہا ہے جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کے ارد گرد؟ دیکھیں, پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ جو میری معلومات ہے, اور صرف ان کی پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں, جاوید ہاشمی صاحب آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا یا ان کے کچھ لوگوں کا کیا رول تھا. سواتی صاحب نے کل پرسوں کا بیان آیا تھا کہ کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے ہمیں اس رستے پہ لگایا, اور پھر جب ہم رستے پہ یہاں پہ آئے تو وہ پیچھے سے یہ اسٹیٹمنٹ کی 2-3-4 اخباروں میں چھپی ہے, اعظم سواتی صاحب کی, ان کی اسٹیٹمنٹ آئی. ڈیفنس منسٹر نے کہا, دیکھیں انہوں نے تردید کر دی. اب میری معلومات کس نے, ڈیفنس اعظم سواتی صاحب نہیں, اخبار میں تبدیل کیا, ٹویٹر پہ تردید کر دی گئی ہے کہ شاید ان کا بیان صحیح ہے. ٹویٹر پہ مجھے نہیں پتا ان کا وہ اکاؤنٹ ہے کہ نہیں, ہینڈل ہے کہ نہیں. اخباروں میں تردید کہیں میں نے پڑھی, نہ جنگ میں پڑھی, نہ ایکسپریس میں پڑھی, جتنے بھی نیوز پیپر میں کہیں پہ بھی ان کی اس قسم کی تردید نہیں آئی. اچھا, میں آپ کو بتاؤں کہ ڈیفنس منسٹر نے یہ بات کہی, لیکن میں اب اپنی معلومات آپ کو دیتا ہوں کہ دھرنے کے دوران انہی دنوں میں پرائم منسٹر کے پاس ایویڈنس تھا. پرائم منسٹر نے اور انٹیریئر منسٹر نے ایک دفعہ بلایا دا دین ڈی جی آئی ایس آئی کو, ان کو کہا کہ جی یہ آپ کچھ کر رہے ہیں تو آپ اس کو ختم کریں, اس معاملے کو ختم کروائیں. تو ان کو وہ جب گئے تو اس میں مزید اس کو فیول کر دیا گیا. یہ بات پھر میری معلومات کے مطابق جو کہ میں نے لکھا بھی ہے, پرائم منسٹر نے ٹیک اپ کیا ایون آرمی چیف کے ساتھ. پورے اس ایپیسوڈ میں اگر جو پلس تھا پرائم منسٹر کے لیے, آرمی چیف پرائم منسٹر گورنمنٹ کے ساتھ سنسیئر رہے فرام ڈے ون. اور رائٹر کی آپ کو سپٹمبر میں ایک اسٹوری یاد ہوگا کہ پانچ جنرلز انہوں نے بہت پریشر ڈالا آرمی چیف کے اوپر کور کمانڈر میٹنگ میں. صاحب یہ اس میں آپ نے لکھا سالڈ ان کے پاس انفارمیشن تھی, مطلب کوئی ایسے شواہد ہے یا جیسے تحریک انصاف کے بہت سارے الزامات ہیں جو کہ ثابت نہیں ہو سکتے, یہ اس طرح کی انفارمیشن ہے؟ دیکھیں, اگر شہباز شریف صاحب ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو ایک کمیشن بنا دیں, تو شہباز شریف صاحب کو نہیں پتا ہوگا کہ کیا ایویڈنس تھی پرائم منسٹر کے پاس. بڑی امپورٹنٹ ہے جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کے فوراً بعد اس طرح کے فیصلے. اس وقت اگر دیکھیں, اس وقت بھی پرائم منسٹر پارٹی, ان کی پارٹی کے اندر سے کچھ لوگوں نے پرائم منسٹر کو بولا کہ جی یو شوڈ پروسیڈ اگینسٹ دا ڈی جی آئی ایس آئی. تو پرائم منسٹر نے کہا کہ نہیں, ہمیں پیشنس کرنا ہے, سول ملٹری ریلیشن, اور پھر وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم ڈیریل ہو, اگر فرض کریں ہم اس طرف جاتے ہیں تو اس کو ایک ہوا ملے گی. تو میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگوں کی نظر میں یہ رائٹ ٹائم ہے کہ کم از کم اس کے اوپر بات کی جائے, ورنہ آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر جب بریفلی آپ کے خیال میں کچھ ہوگا اس پر کارروائی, پرائم منسٹر ایک دفعہ جب پارلیمنٹ میں آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا حالات ہوئے, کیا کون سے حالات ہوئے جن کی وجہ سے یہ سچویشن پیدا ہوئی. دیکھیں, میرا خیال ہے کہ اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ کچھ لیگلی پروسیڈ کیا جائے گا, میرا نہیں خیال ایسا ہوگا. میکسیمم یہی ہوگا کہ نیوز پیپرز میں یا کچھ اسٹیٹمنٹس طرح شہباز شریف صاحب کی آ گئی, جس طرح آج میں نے سنا پھر ہاشمی صاحب کی آ گئی, کل الطاف حسین صاحب اس کو ایک سیاسی کیس بنا کے رکھا جائے گا. نہیں, سیاسی ہی ہوگا, بیکاز ہم نے دیکھا کہ ایون ریٹائرڈ جنرلز کے اگینسٹ اگر آپ پروسیڈ کریں تو مشکل کام. ٹھیک ہے زبیر صاحب, یہ انفارمیشن جو ہے کریکٹ ہے آپ کے خیال میں, آپ کی نالج میں ہے یہ ساری باتیں کہ وزیر اعظم کے پاس سالڈ انفارمیشن تھی؟ میرے پاس کوئی ایسے, آئی ایم ناٹ پرائیوی ٹو دس انفارمیشن. اور میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا, دیکھیں ایک ہوتا ہے, ایک پکڑ دھکڑ کی سیاست ہوتی ہے, اور
حکومت کے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں. ایک آلریڈی ایک میرا خیال ہے دھرنا اینڈ آل آف دیٹ اسٹف, میرا خیال ہے اس کو پیچھے رکھ کے اگر ہم نے آگے چلنا ہے اور پاکستان کے عوام کی جو اتنی مشکلات ہیں اور چیلنجز ہیں, اکنامک چیلنجز ہیں, تو میرا خیال ہے فوکس اس پہ کریں. آپ نے مشرف صاحب کے ایشو پر دیر از نتھنگ رانگ دیٹ وی ڈیڈ. ان کے خلاف آلریڈی 2009 میں ایک کیس آ چکا تھا کہ جی جس میں آرٹیکل 6 لگانا تھا. سو ہم نے نہیں کہا تھا, یہ 15 ممبر بینچ کا ایک فیصلہ تھا. لیکن انسپائرڈ آف دیٹ ہماری جو مشکلات میں اضافہ ہوا, حالانکہ پرفیکٹلی آل رائٹ مشکلات میں اضافہ ہوا آپ کی, نہیں ظاہر سی بات ہے. دیکھیں نا, کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس قسم کی ٹینشن ہو اور وہاں ریسورسز ہوں, اوپر سے پھر وہ عمران خان کا دھرنا اور وہ یہ انفارمیشن اس طرح کی لیک کرنے کی اس پوائنٹ پر کیا لیک نہیں ہوتی. میرا خیال ہے اس کو آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیتے ہیں. مجھے نہیں پتا شہباز سارا عباسی صاحب کو ملی ہے خبر, تو obviously کہیں سے ملی ہے نا. ڈیفنس منسٹر آف پاکستان کہہ چکے ہیں خود, ڈیفنس منسٹر خود آ کے اگر اس موقع پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ظہیر الاسلام اس وقت DGISI ملوث تھے اس میں, تو ان سے پوچھیں. ان سے تو پوچھیں گے, لیکن اس کے بعد حکومت کوئی کاروائی کرے گی. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کوئی لیگل مقدمہ میں بنتا ہوا. دیکھیں وہی والی بات ہوتی ہے کہ کاروائی کیا کر سکتے ہیں. یو ہیو ٹو بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ کہ آپ نے کاروائی شروع کی. آپ نے پاکستان میں بہت سے کیسز ہم نے پچھلے 20 25 30 سال دیکھا ہے کہ یہاں تک آپ لے کے جاتے ہیں, یہاں تک لے کے جاتے ہیں, عوام کی ایکسپیکٹیشنز بلڈ اپ کرتے ہیں, تمام توجہ اس طرف کرتے ہیں, اور اینڈ میں کچھ نہیں ہوتا. پارلیمانی کمیشن بنانا, اگینسٹ کاروائی ہوئی, 2 دفعہ انہوں نے مارشل لا لگایا, سب کچھ کیا, آپ دیکھ لیں نتیجہ کیا ہے. جی علی صاحب, میں تو یہ جانتا ہوں کہ مسلمان کے لیے سب سے بڑی جو ہدایت ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئی کہ مالدار کے لیے قانون اور کمزور کے لیے اور. میں سمجھتا ہوں ڈیفنس منسٹری بہت امپورٹنٹ پوسٹ ہے. خواجہ آصف صاحب کو اگر یہ لگتا ہے کہ کسی بھی آرمی کے کسی فارمر یا ISI میں سے کسی نے تحریک انصاف یا کسی جماعت کو ان کے ہوتے ہوئے اگر ان کے ہوتے ہوئے سپورٹ کیا ہے, یہ اپنے خلاف چارج شیٹ لگا رہے ہیں. ہمت پیدا کریں. میں سمجھتا ہوں تو آپ اس مطالبہ جو کیا ہے اس کی انویسٹیگیشن کریں. میں کہتا ہوں اس کی انویسٹیگیشن کریں. جو اس میں کسی بھی اگر پہلے انوالو تھا یا آج انوالو ہے, اس کو جو غلط کام کرے آئین کے خلاف جائے, کوئی تحریک انصاف میں کوئی باہر ہو, وہ اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. بات صحیح ہے. لیکن اگر آپ میں ہمت نہیں, ایک منٹ شہزاد, اگر آپ پبلکلی کہہ رہے ہیں تو اتنی جرأت بھی ہونی چاہیے کہ یار شہزاد بات تو سن لینا آپ. یو لیٹ دیم کمپلیٹ. آپ میری بات سے بات نہیں کر رہا ہوں, پلیز لیٹ می کمپلیٹ. میری بات یہ ہے کہ یا تو ایک بندہ ہمت پیدا کرے, اگر بندے نے وردی پہنی ہے تو اس کو اس کے خلاف, یا جب اس بیچارے کی وردی اتر جاتی ہے آپ کا بڑا ضمیر جاگ جاتا ہے. ایک بات. دوسری بات, خواجہ آصف صاحب فارمر آرمی آفیسرز کو ملائن کرنا چھوڑیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے واقعی ایسا کیا, پھر ہمت کریں اس کو. آپ کے خیال میں یہ الزامات جو لگائیں ڈاکٹر ڈیفنس منسٹر نے صحیح ہے کہ نہیں؟ مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے. میں کیسے سمجھ سکتا ہوں کہ صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے, اور ایک منٹ انصار صاحب ایک منٹ, اور میں انصار صاحب ایک منٹ, انصار صاحب کیا وہ پروسیڈنگ چل رہی ہے؟ ابھی تک نہیں چل رہی. انصار صاحب, اور دوسری بات ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ توبہ للشراب جو شراب دے پراتی, کہ توبہ شراب سے تب ہوتی ہے جو شراب سامنے پڑی ہو. بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب. ایک منٹ. تو جناب بڑے میرے محترم ہیں, میں اب بھی ان کی عزت کرتا ہوں, جاوید ہاشمی صاحب, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنی غلط تھے, 2 سال آپ تحریک انصاف میں کیا ڈھونڈ رہے تھے؟ بہت شکریہ علی محمد خان صاحب, انصار عباسی صاحب, زبیر صاحب, آپ کا بھی شکریہ. اس پروگرام کا فیڈ بیک سوشل میڈیا پر آپ ہمیں دے سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.